बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 नवंबर पाकिस्तान में इतवार की शब है। 3 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक सबसे अहम मौज़ू तो ये है कि इमरान खान को माइनस करने वाले इस वक्त खुद अवाम की नज़रों में माइनस हो चुके हैं। इसलिए अब वो एक तरह तरह के नए फार्मूले ईजाद कर रहे हैं, और कहीं उसको खान प्लस फार्मूला कहा जाता है, कहीं उसको एक मुफाहमती पॉलिसी का फार्मूला कहा जाता है, और कहीं उसको कुछ नए नाम से पुकारा जा रहा है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो है, इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत में अब खुद ये एहसास पैदा हो चुका है कि चौधरी साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने जो पाकिस्तान के अंदर जो माशी इस्लाहात और सरमायाकारी के वादे किए थे और जो ख्वाब दिखाए थे, अब वो ख्वाब जो है कि वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब आके 3 साल की तबाहकुन माशी पॉलिसियों के बाद अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उनकी थोड़ी सी आंखें खुली हैं, और उन्होंने इस चीज़ का इदराक और इतराफ़ करते हुए कि उनकी माशी पॉलिसियाँ जो हैं, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो हैं, कि वो चौधरी निज़ाम की सरपरस्ती में जो काम करते रहे हैं, कि वो अब नाकाम हो रही हैं, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर नज़रसानी का फ़ैसला किया है। वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और तीसरा मामला, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, जो नौजवानों की हुकूमत, जो अनाड़ी हुकूमत, जो ना तजर्बाकार हुकूमत, जिसको वफाक जो है मुसलसल इन नामों से पुकार रहा है, उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत की दौड़ें लगा दी हैं। और दौड़ें क्या लगा दी हैं कि अभी काबीना का इजलास हुआ नहीं है, अभी काबीना के इजलास का एजेंडा सामने आया नहीं है। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वज़ीर जो उनके तर्जमान है खसूसी, ये मामले खसूसी इतलात व नशियात के शफीउल्लाह जान, और दूसरे उनके साथ शमीना अफरीदी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 14 तबक रोशन कर दिए हैं, वफाक के भी, चौधरी निज़ाम के भी। और उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो ऐलान ये किया गया कि 9 मई को जो पेशावर रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आग लगाई गई थी, उसकी तहकीकात की जाएंगी। कमीशन कायम किया जाएगा कि वो आग लगाने वाले थे कौन, सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर उनकी सारी की सारी जो है कि वो शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और हकायक कौम के सामने लाए जाएंगे। इस ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत की परेशानी में इजाफा हुआ है, और जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई थी, जिन्होंने उस वक़्त तमाम हकायक को पसे पर्दा डालकर ना अदालती कमीशन को सपोर्ट किया, पहले भी ना कमीशन कायम किए, बल्कि सिर्फ एक झूठ का पलंदा इकट्ठा किया, और उस झूठ में आज तक जो है कि जिसको चाहा उठा लिया और डाल दिया कि जनाब 9 मई के ये 2-2 साल के बाद लोगों को, आपको याद है कुछ अर्सा पहले इमरान खान के भांजों अलीमा खान के बेटों को नामजद किया गया, और अभी जैसे सुहेल अफरीदी को अभी जाके इनको याद आया कि जनाब ये भी 9 मई में थे, उनको डाला गया। तो ये जो फरसूदा कहानियाँ, जो झूठ पर मबनी कहानियाँ घड़ी गई थी, अब वफाक की हुकूमत को ये खतरा लाक हो गया कि उनका झूठ जो है, कि अगर ये कमीशन बन गया किसी तौर के ऊपर, तो उनका झूठ जो है वो मजीद एक्सपोज, लीगल इंस्टीट्यूशनल फोरम के ऊपर अगर एक्सपोज हो गया, तो ये मुंह दिखाने के काबिल तो पहले भी नहीं है, फिर जो है कि ये किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो उस एतवार में अगर आप वफाकी वज़ीर इत्तलात का अब ये जो इंटरेक्शन एक टीवी चैनल के साथ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का जो कमीशन कायम करने का ऐलान किया गया है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। अब भाई आपके पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जो आपने बंद कमरों के अंदर फौजी अदालतें लगा के लोगों को सजाएं दी हैं, 10-10 साल की और 5-5 साल की और 6-6 साल की, 1-2-2 साल की, और फिर इसी तरह से जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, जेलों के अंदर अदालतें लगाकर आपने, ओपन कोर्ट भी एक किस्म की नहीं थी वो, वहाँ पे सजाएं दी हैं आपको 10-10 साल की। तो वो नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद जो हैं कि वो ज़रा इस कमीशन के सामने भी रख दें। और यहाँ तो एमल वली खान जो आपके इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि जनाब वर्दी वालों ने आग लगाई या वर्दी उतार कर उन्होंने आग लगाई, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो तहकीकात तो होनी चाहिए कि वो दहशतगर्द, हकीकी दहशतगर्द कौन थे। हम तो जिसको चाहे दहशतगर्द जो है कि फतवा साज फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में 80 साल से पाकिस्तान के मुहिब वतन सियासी लीडरों को, प्राइम मिनिस्टर को और लीडरशिप को जो है कि वो गद्दार वतन भी कहते रहे, फांसियों पे चढ़ा दिया, सजाएं जेलों में डाला, मुल्क बदरी पे मजबूर किया। लेकिन ज़रा असल हकीकी जो दहशतगर्द हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, इस किस्म की मामलात होने चाहिए। लेकिन अता तारड़ साहब की परेशानी ये बता रही है कि जनाब के उनको भी मालूम है कि असल दहशतगर्द कौन है, और असल दहशतगर्द जब सामने आएंगे तो बहुत सारे चेहरे जो हैं कि वो बहुत, उनकी जो गलाजतें हैं वो मज़ीद नुमायाँ होंगी। तो इसलिए जनाब यहाँ से वो फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं अदालती कमीशन से, और ये जनाब वफाक की हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरह से इस अदालती कमीशन को रोका जा सके। दूसरा मामला, जो चौधरी साहब की जो माशी पॉलिसी है, और उसके ऊपर जो अब खुद शहबाज हुकूमत जो है कि वो एतराफ़ कर रही है कि जनाब
یہ سب فریب، دھوکہ یا یہ ناکامی تھی۔ اب آ کے ان کو ایک احساس ہوا کہ پاکستان کی عوام کے اوپر پچھلے 2-3 سالوں سے بوجھ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹیکسوں کو بھرمار کی گئی ہے اور بے شمار اضافہ کیا گیا ٹیکسوں میں، جس کی وجہ سے ایک تو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، اکنامک انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی اور ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے جو پاکستان میں سرمایہ کا آؤٹ فلو ہوا، جس کو چودھری نظام صاحب جو ہے یہ کہتے تھے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جناب یہ برین ڈرین نہیں ہے، برین گین ہے۔ اب جو ہے کہ شہباز حکومت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جناب یہاں سے صرف برین ڈرین نہیں ہوا، بلکہ جو سرمایہ کا ڈرین ہوا ہے وہ بھی بے تحاشا ہوا ہے، اور اب جا کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور یہ اس چیز کا اعتراف اور ادراک کرتے ہوئے اب یہ پلان بنا رہے ہیں کہ جناب اگلے سال جو ابھی شروع ہو رہا ہے جنوری میں، تو اس میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ 1100 ارب روپے کی ٹیکس کٹوتیاں کی جائیں۔ تو یہ ٹیکس کم کے انکم ٹیکس کے سلیبز کو ری وزٹ کیا جائے، سیلز ٹیکس کی شرح کو ری وزٹ کیا جائے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو کارپوریٹ اور بزنس سیکٹر ہے اس کے ٹیکسوں کی شرح کو جو ہے کہ ریشنلائز کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور یہ جو 1100 ارب روپے کا بوجھ ہے وہ کم کیا جائے۔ اس سے وہ کہہ رہے ہیں جی کارپوریٹ ٹیکس جو ہے کہ وہ 29% سے کم کر کے 25% کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی ٹیکسوں کی شرح کے اوپر نظر ثانی کر کے کہ آپ ٹیکس شرح کم کریں، اس سے کاروبار میں اضافہ ہو، کاروبار ایکسپینڈ کریں، انویسٹمنٹ آئے، تو اس میں خود بخود آپ کو زیادہ پیسہ جو ہے کہ کلیکشن ہو سکتی ہے، rather than کہ آپ جو پہلے سے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کے اوپر اگر آپ مزید بوجھ ڈالیں گے تو وہ ٹیکس کاروبار کریں گے، انکم کمائیں گے تو ٹیکس ادا کریں گے، وہ اس قابل ہی نہ رہے کاروبار ان کا فلورش کر سکے تو پھر ٹیکس کہاں سے ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ رواں مالی سال کے 4 مہینوں میں، اس وقت 4 مہینوں میں آپ کو 350 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے بجٹ اس میں ریونیو کلیکشن کے اندر۔ جو آپ کے اہداف تھے اس وقت ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 41 کھرب کا ہدف تھا، اور یہ جناب 38 کھرب اور 35 ارب جو ہے کہ اس وقت 4 مہینوں میں کلیکشن ہوئی ہے۔ تو اس نے حکومت کو پریشان کیا، اور حکومت کو اب جو ہے کہ یہ انہوں نے انڈائریکٹلی تسلیم کیا کہ جناب ہماری جو ساری کی ساری پالیسیز تھی یہ ناکام پالیسیز تھیں، اور یہاں پہ پاکستان سے سرمایہ کا جو ہے آؤٹ فلو ہوا، بے تحاشا آؤٹ فلو ہوا، اور برڈن جو ہم نے پہلے سے ٹیکس گزار تھے ان کے اوپر مزید ڈالا، جس کی وجہ سے جو ہے کہ کاروبار بھی ٹھپ ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، تو چلیں دیر آیت درست آیت، تو لیکن یہ جو معاشی جرائم کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، اور چودھری صاحب سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر جو کچھ کیا سو کیا، لیکن پاکستان سے جو برین ڈرین ہوا اور انویسٹمنٹ جو یہاں سے گئی ہے، آؤٹ فلو ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ضرور اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ مین وائل تیسری بات جناب، ابھی جو ایک فواد چودھری صاحب کی سربراہی میں دوبارہ سے عمران اسماعیل اور مولوی محمود ٹائپ کے لوگ جو ایکٹیو ہوئے تھے، آج سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی شاہ محمود قریشی سے ہاسپٹل میں جا کے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور شوکت بسرا اور ایک اور بھی ان کے چودھری ظہیر غالباً جو وکیل بھی ہیں وہ ان کی ہمراہ تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی 10 منٹ کی ملاقات فواد چودھری وغیرہ کی ہوئی تھی، ان کی ملاقات بتایا جا رہا ہے کوئی 20 منٹ کی تقریباً ملاقات ہوئی ہے، عیادت کی ہے، ان کی خیریت پوچھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودھری صاحب نے ایک اور جو آج کافی تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا، تو آج انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو فارمولہ ہے وہ خان کا مائنس نہیں بلکہ خان پلس فارمولہ ہے، خان کو پلس کریں گے ہم، اور جو مائنس ہے وہ سانپ سپولے ہوں گے۔ تو فواد چودھری صاحب سے ہم اس حد تک تو، اور دوسرا نے کہا جی کہ ہمارا جو فارمولہ ہے وہ عمل درآمد کی جانب گامزن ہو گیا۔ اچھی بات ہے، خان پلس ہونا چاہیے، اور مائنس سانپ سپولے کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ وہ جو سانپ سپولے پارٹی کے اندر ہیں ٹھیک ہے ان کو مائنس ہونا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا اژدہا ہے پاکستان کے اندر، جو پورے کے پورے نظام کو نگل جاتا ہے، جو پوری کی پوری سیاسی جماعتوں کو نگل جاتا ہے، جو پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نگل جاتا ہے، جو پوری کی پوری عدلیہ کو نگل جاتا ہے، جو پوری کے پورے میڈیا کو نگل جاتا ہے، جو پورے کے پورے پاکستان کے انتخابی نظام کو نگل جاتا ہے، جو پورے کے پورے الیکشن کمیشن، جو پورے کے پورے آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نظام کو، جو آپ کے پروسیکیوشن کو، جو آپ کے جسٹس سسٹم کو، جو آپ کے پورے نظام میڈیا کو نگل جاتا ہے، جب تک آپ اس اژدہے کا سر قلم نہیں کریں گے، جب تک آپ اس اژدہے کا کلکمہ نہیں کریں گے، یہ آپ سانپ سپولے جتنے مرضی مارتے رہیں، یہ کچھ جو ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونا۔ یہ آج جو ہے کہ عمران خان مائنس کی بات ہو رہی ہے، کل نواز شریف مائنس کی بات ہوتی تھی، اس سے پہلے بھٹو مائنس کی بات ہوتی تھی۔ یہ چھوٹے بونے اور شاہ دولہ کے چوہے ذہن رکھنے والے جو ہیں
یہ جو ازدہان نما جو پاکستان کے نظام کو کیپچر کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، یہ کبھی کسی کو مائنس نہیں کر سکے، یہ خود مائنس ہو چکے ہیں، اب عوام کی نظر میں مائنس ہو چکے ہیں، دانشوروں کی نظر میں مائنس ہو چکے ہیں، پورے کے پورے نظام کے اندر یہ مائنس ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنی اذاں اور ضد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب تھوڑا سا جو ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا وسیع کریں اس نقطۂ نظر کو، کہ سانپ سپولے صرف جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں ہے، سانپ سپولے جو ہیں یہ بڑے بڑے اژدہا جو ہیں کہ ان کو آپ ختم کر دیں، یہ سانپ سپولے خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ادراک جو ہے اس وقت احساس جو ہے کہ سب کو ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ بھی اب میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، جو کل تک دستخطوں کی تصدیق کرتے پھرتے تھے، آج وہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ گورنر راج وہاں پہ لگایا جا سکے۔ تو تیسری طرف آپ کو ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ نومبر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ غم و غصہ عوام کے اندر، احتجاج کی ڈیمانڈ اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی ڈیمانڈ، یہ وہ ایشوز ہیں سب سے زیادہ چیلنجز جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت اور لیڈرشپ کو جو ہے کہ درپیش ہیں۔ شاہد خٹک نے بالکل درست کہا کہ ہمیں آپ نے 3 سال اتنا دھکیلا، اتنا مارا کہ ہمیں دیوار سے آپ نے لگا دیا، اب ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، نمبر 1 کہ ہم کسی کے پاؤں میں گر جائیں، نمبر 2 کہ ہم کسی کا گریبان پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جن قبیلوں سے ہم ہیں، جن نسلوں سے ہم پاؤں پڑنے والے نہیں ہیں، اب ہم گریبان پکڑیں گے۔ تو صورتحال جو ہے وہ گریبان تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے فواد چودھری صاحب، آپ سانپ سپولوں کے اوپر نہیں، آپ اژدہوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کا سر قلم کریں، یقین جانیے پاکستان آگے بڑھے گا۔ ورنہ سانپ سپولے جو ہے کہ یہ ہم نے ایوب دور کے اندر بھی، اور یحییٰ دور میں بھی، اور زیاد دور میں بھی، اور مشرف دور میں بھی، اور ہر دور میں بھی سانپ سپولوں کے پیچھے ہم لگے رہے۔ وہ سانپ سپول نہیں تھے، وہ بڑے بڑے اژدہوں کے لیپ پالک جو ہے کہ وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے لگے رہے۔ اژدہوں کا خاتمہ کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے، تب معاملہ جا کے ٹھیک ہوں گے جناب۔ تو اس وقت ایک دو اور چیزیں جو بڑی افسوسناک ہیں، وہ ابھی میمن کوٹ کراچی میں ایک خبر یہ سامنے آئی جناب کہ ایک نومولود بچے کو بیچا گیا۔ کیوں بیچا گیا؟ کہ اس کے والدین بل ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ وہاں کے جو ہاسپٹل کی ڈاکٹر اور عملہ تھا، انہوں نے اس غریب خاندان کو کہا جی کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ان کو ملواتے ہیں۔ یہ کہہ کے ان کا بچہ اٹھایا اور کسی کو بیچ دیا، اور پنجاب میں بیچا گیا۔ مقدمہ درج ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر اور وہ جو ملازمہ تھی ہاسپٹل کی، وہ دونوں فرار ہیں۔ بچہ جو ہے کہ والدین تک پہنچا دیا گیا، ہاسپٹل کو سیل کر دیا گیا۔ تو حکومت کو ان اژدہوں کے جنہوں نے پورے کے پورے نظام اور ملک اور پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کو جکڑا ہوا ہے، خدا کا واسطہ ان کو کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور یہ جو اژدہے ہیں بڑے بڑے ادارے ہمارے، وہ ان جو بددیانت اور یہ غیر انسانیت اور انسانیت کے اوپر دھبا نما جو لوگ ہیں، اس قسم کے سنگین جرائم کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ گھیرا تنگ کریں۔ آپ نے جناب میڈیا والوں کو جناب گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، سیاستدانوں کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، ججوں کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، افسروں کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، پولیس والوں کا، انتظامیہ کا، جناب آپ کے گندے مقاصد کے لیے یہ کام کریں نہیں۔ یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، ان کا گھیرا تنگ کیجئے، جو آپ کا اصل کام ہے، اور عوام کو اور لوگوں کو ذرا کھلے ماحول کے اندر آزاد چھوڑیں، تاکہ وہ آزاد ماحول کے اندر پاکستان کو آگے لے کے چل سکیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔